अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने NA 249 का नतीजा रोक दिया है। ये फैसला किया गया है नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर। यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 683 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे, लेकिन अहम सवाल ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ नून लीग को नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों को भी हैं। लेकिन नून लीग यहाँ पर रीकाउंटिंग का मुतालबा कर रही है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने री पोलिंग की बात की है। वैसे तो हुकूमती रहनुमा और वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी एक बयान दिया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। इस पर जाके प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अयाज साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कल से लेकर आज तक NA 249 की सूरत हाल आपके सामने रही। किसने इस इंतखाब को मुतनाज़ बनाया और क्यों बनाया आपकी नज़र में? देखिए, ये इंतखाब हो गया, एक बाई इलेक्शन था। इसमें बज़ाते खुद इस इंतखाब में इतनी कोई अहमियत नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है। नून लीग जीत जाती तो क्या होता, पीपल्स पार्टी ने वो वहाँ पे कर दिए क्या। इसमें से अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि PTI को खूब दरगट हुई, मतलब उसकी खूब पिटाई इस इलेक्शन में हुई। आप रीपोलिंग करा लें, दोबारा करा लें, शायद मिफ्ता इस्माइल के चांसेस बढ़ जाएं, लेकिन जो PTI की पोजीशन है वो तो ऊपर आने को नहीं है। तो बाकी जो है इसकी इस 249 की इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो इनका आपस में छोटा मोटा झगड़ा है। इसका पीपल्स पार्टी का बिलावल ने क्या कहा और मरियम नवाज़ ने क्या कहा, ये कोई मतलब एक हद तक ही इनकी अहमियत बनती है, उससे ज़्यादा नहीं है। इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो है मुल्क को दरपेश वो और हैं, इससे बढ़ के हैं। आज हम जिक्र नहीं कर रहे और हमारे वो टॉपिक भी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यूरोपियन कमीशन ने जो रेजोल्यूशन पास किया है, नॉन बाइंडिंग है, मतलब वो इनफॉर्मल किस्म का है। वो किसी पे वो गवर्नमेंट्स को कोई डायरेक्टिव यूरोपियन पार्लियामेंट ने नहीं दी। लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान में लम्हाए फ़िक्रिया होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के बारे में क्यों कही जाती हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस का रिस्पॉन्स आया है कि जी बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, बड़ी फलानी चीज़ है। और भाई जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा है उसमें कोई मुबालगा है, कोई गलत बात है, कोई झूठ है, कोई उसमें कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। उन्होंने ये कहा है कि आपके कई कवानीन जो हैं उनका गलत इस्तेमाल होता है जी। इसमें कौन सी शक है कि वो गलत इस्तेमाल होता है। हमारे माशरे के जो गरीब तरीन तबकात हैं, पिसे हुए तबकात हैं, वो इन कवानीन की जद में आते हैं। हमें को उसमें होश ही कोई नहीं है। और वो जिसकी वो जमात जो है जिसने अच्छे वोट लिए हैं इस इलेक्शन में, जीती नहीं है, वो जो बैंड है तहरीक लबैक पाक, उसने जो हंगामा खड़ा किया था इन्हीं चीज़ों पे खड़ा किया था। लेकिन हम चुप होते, नहीं 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 वो नहीं, रद्द अमल आएगा, वो होगा, जलूस होगा, तोड़ फोड़ होगी, धरना होगा, बैठ जाएंगे, धरना होगा तो फिर मिन्नत समाजत शुरू हो जाएगी। और मिन्नत समाजत का ऐसे वो आपने देखा है कि वो वजारत दाखिला में एप्लीकेशन चली गई है कि हमारे बैन हटाया जाए जी जी, कई उनके वर्कर्स जो। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हैं। ये बेचारी 249 की कहाँ से बात आ गई। हो गया इलेक्शन, नून लीग और उनका वो है तकरार, ठीक है। मिफ्ता इस्माइल एक्टिव आदमी है, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं, अपना सब्जेक्ट फाइनेंस इकोनॉमिक्स जानते भी हैं, और उन्होंने गालिबन बड़ी एक स्पिरिटेड विगरस कैंपेन वहाँ पे की। इसीलिए वहाँ पे नून लीग का कुछ वजूद इस इलेक्शन में देखने को आया। नहीं तो बल्दिया वगैरह के इलाके में ट्रेडिशनली नून लीग वगैरह का इतना सपोर्ट नहीं है और जमातों का रहा है, तो वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये जो बाई इलेक्शन ये है 249 की, इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। जो मैंने कहा अहमियत ये है उसकी खूब जो है खूब उसका चित्रौल हुआ PTI का, उस पे PTI को गौर करना चाहिए, ना कि वो असद उमर कह रहे हैं जी काम नहीं करने दिया जा रहा। तो आज तो काम आपको यूरोपियन पार्लियामेंट नहीं करने दे रही, तो फिर आप असेंबलियाँ डिसॉल्व करें और यूरोपियन पार्लियामेंट पे देखें उसका क्या असर होता है। ठीक है, लेकिन अहमियत के हामिल तो होते हैं इंतखाबात सलमान साहब। अगर इंतखाब शफाफ हो तो जमहूरियत मजबूत होती है और हर जमात धांधली का शोर मचाती है, हमने देखा। लेकिन वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैं 1 साल से कह रहा हूँ इंतखाबी इस्लाहात पर आए, मिलकर बैठें, काम करते हैं। क्यों अपोजिशन को रेज़ कर रही है? देखें, उन्होंने आज भी इसी इलेक्शन के तनाजुर में ये बात कही है कि वहाँ पर पार्टीज़ जो हैं धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं
اور یہ بات درست ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. یہ انتخابی اصلاحات کا ایشو کیوں ہے کہ جو بھی انتخاب ہوتا ہے کوئی شخص اور کوئی جماعت وہ الیکشن رزلٹس، اور یہ کوئی اب نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے کہ جو بھی انتخابات ہوتے ہیں جو جیتنے والی پارٹی ہے وہ تو مسند اقتدار پہ پہنچ جاتی ہے، اور جو ہارنے والی ہے وہ اس کے الیکشن رزلٹس تسلیم نہیں کرتی. اور یہ پچھلی ایک دہائی میں تو بہت زیادہ کہ 2013 کا الیکشن ہوا تو عمران خان صاحب نے وہاں پر جا کے دھرنا دیا، انہوں نے انتخابات کو چیلنج کیا، اور اس وقت بھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، پارلیمانی کمیٹی نے سفارشات دی تھی، سفارشات پہ عمل درآمد نہیں ہوا. پھر یہ معاملہ کورٹ میں گیا، جوڈیشل کمیشن بنا، جوڈیشل کمیشن نے 42 نکات دیے الیکشن کمیشن کو کہ وہ اس پہ پیش رفت کریں، اس پہ پیش رفت نہیں ہو سکی. اب جناب پرائم منسٹر نے یہ بات درست ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات ایک ٹچی سا ایشو ہے، اور اگر یہ آپ انتخابی اصلاحات نہیں کرتے تو 2023 کے الیکشن کے رزلٹس بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ابھی ایاز صاحب نے اس حلقے کا ذکر کیا کہ اس حلقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس حلقے کی وہاں پر کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن کل سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی سیاست پر دو بڑی پارٹیز، کل جب میں نے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف نہیں، اب آنے والے وقت کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک نیا تناؤ، ایک نئی ماجرائی، ایک نئی کشمکش کا آغاز ہوگا. آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جی فواد چودھری صاحب نے، اسد عمر صاحب نے ری پولنگ کی بات کی ہے. ابھی 7 بجے کے پروگرام میں سعید غنی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. اب بات یہ کہ یہ بات کیوں ہے، سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن کی اہلیت، قابلیت اور کردار کے بڑا سوالیہ نشان آ گیا، اس لیے کہ ڈسکا کا الیکشن بھی ہوا تھا، رات 1 بجے تک سارے رزلٹس آ گئے تھے، اور کراچی تو پراپر ایک شہر ہے، اور شہر کے اندر خود وہ یہ ماننا ہے کہ میکسیمم 1 گھنٹے کے فاصلے پہ کوئی پولنگ اسٹیشن ہوگا. اور صبح مجھے یاد پڑتا ہے 2:30 بجے تک میں خود یہ سارا دیکھ رہا تھا، اور ہمارے کراچی کے بیورو چیف اسلم خان صاحب کے ساتھ میرا رابطہ تھا. 191 پولنگ اسٹیشن جو ریکارڈ پہ ہے، بلکہ دنیا جو دے رہا تھا رزلٹس، اور ایک اور بڑا چینل جو ہے وہ بالکل اس سے الٹ دے رہا تھا، اور تقریباً 2:30 بجے کے قریب واپس اس نے دنیا کے رزلٹس کے ساتھ رجوع کیا. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون آ گئی تھی، 191 پولنگ اسٹیشن میں وہ آ گئی تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی. کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے. اب بات یہ کہ ٹرن آؤٹ بھی کم تھا سلمان صاحب، اسی وجہ سے یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک شہری علاقہ ہے اور یہ وہ علاقہ ہے. ایک اور تصحیح کر دوں، وہ جو اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 دفعہ اعجاز شفیع صاحب جیتے ہیں، ایم ایم اے بھی جیتی ہے، وہاں پر تمام پارٹیز کا اپنا اثر و رسوخ موجود ہے. یہ بات درست ہے کہ جو پارٹی نمبر 1 پہ تھی وہ پارٹی نمبر 5 پہ چلی گئی، جو 6 پہ تھی وہ 1 پہ آ گئی. یہ چیزیں سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے یہ ایک بنیادی ایشو ضرور ہے، چونکہ ضمنی انتخابات میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آنے والا انتخابات ہے، لیکن اس کی سنجیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے مناسب یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب میڈیا پہ اپنے ٹویٹس کے ذریعے میڈیا پہ آنے کی بجائے وہ پارلیمنٹ سے رجوع کریں. میں سمجھتا ہوں سنجیدہ بات یہ ہوگی کہ وہ قومی اسمبلی کے فلور پہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیں اور کہیں کہ آئے بیٹھے. اور بات یہ کہ اگر اس پہ کوئی سنجیدہ پیش رفت نہ ہو سکی تو پھر 2023 کے الیکشن میں بھی ہم اسی طرح کی صورتحال سے 2-4 ہوں گے. اور پولیٹیکل پارٹیز ہے یا حکومتی پارٹی ہے، آپ کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہر حکومت جو بنتی ہے اس کے پیچھے اپوزیشن پڑ جاتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے اور پھر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی. تو بات یہ کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی چلانی ہے، اس میں آپ سنجیدہ ہیں، تو پھر انتخابی عمل میں شفافیت لانی پڑے گی. اور بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھائے اور پارلیمنٹ کے فلور کو بیکار کرے. الیکشن کمیشن کی بھی تو کوئی ذمہ داری. سلمان صاحب، آر او کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام درجے؟ دیکھیں، آر او کا کردار یہی ہے کہ آر او صاحب نے تو ان کی پذیرائی نہیں بخشی ان کی اپلیکیشنز کو، اور الیکشن کمیشن نے اس پہ حکم امتناعی جاری کر دیا. ابھی ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ نہیں ہوا، 4 تاریخ کو وہ یہ اپلیکیشنز پہ بیٹھ کے بات کریں گے. انہوں نے باقی امیدواروں کو بھی بلایا، اس لیے کہ حکومتی پارٹی کا امیدوار بھی 21 پولنگ اسٹیشنز کو انہوں نے بھی جواز کیا ہے کہ یہاں پر ہم جیتے ہوئے ہیں، لہٰذا وہاں سے اس وقت تک ہر پارٹی اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہے. تو یہ فیصلہ اب 4 تاریخ کو ہوگا کہ ری کاؤنٹنگ ہونی ہے یا ری پولنگ ہونی ہے. میرے نزدیک سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ جی آپ ری پولنگ کروا لیں. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اہم فیصلہ تو اپوزیشن اور حکومت کو مل کر بھی کرنا ہے انتخابی اصلاحات پر. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ الیکشن پروفیسر صاحب نے کل بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ 5% سے جیتنے والا جو ایم این اے ہے وہ کس طرح حلقے کی نمائندگی کرے گا. جی، اور یہی بات فواد چودھری بھی کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب الیکٹرانک ووٹنگ مشین وزیر اعظم بڑی حمایت دے رہے ہیں اس بات پر، آپ کو لگتا ہے یہ مؤثر ثابت ہوگی؟ یہ باتیں بعد کی ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ یہ تو اصلاحات کا حصہ ہو سکتی ہے نا. آپ اگر اصلاحات کریں اور یک طرفہ طور پر تو یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ لانی ہے، فرض کیجئے یہ پارٹیز ایگری کر جاتی ہیں، تو پہلے آپ کو ایکسپیریمنٹل طور پہ رن کرنا چاہیے. اچھا، یعنی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بائی الیکشن میں اربن ایریاز میں پہلے رن کر کے دیکھیں، کیونکہ تھوڑا سا سسٹم سمجھانا ہوتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ آپ کس طرح کرتے ہیں جا کے. تو ایکسپیریمنٹل رن کریں اور اس میں دیکھیں کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پھر آپ ایک لارج سکیل پہ آپ لا سکتے ہیں. وہ تو باتیں چھوڑ دیں، وہ باتیں تو جو الیکشن کی اصلاحات ہیں وہ اس ملک میں نہیں ہوں گی. اچھا، اس لیے کہ مقصد نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا یہ. اس میں ابھی آتا ہوں کیا مقصد ہے. دیکھیے جو انتخابات کراچی کے ہیں نا، ان پہ صرف دو چیزیں غور کرنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت لو ہے. جی، سوال یہ ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ لو کیوں ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. موسم ہے، رمضان عدم دلچسپی ہے، رمضان ہے، یا ایک عدم وابستگی کا رجحان ہے، لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوتا، اے رولر ہو بی رولر ہو، ہم ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ اس کو اسٹڈی کرنا جو ضروری ہے کہ یہ لو ٹرن آؤٹ کیوں ہے. دوسرا جو نقطہ اسٹڈی کرنے والا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو اتنا ووٹ کم کیوں پڑا. دوسرا پوائنٹ جو اسٹڈی کرنے والا یہ ہے. باقی رہا یہ تو ہمارے سسٹم کا ایک حصہ ہے. دو چیزیں بڑا پکا سسٹم کا حصہ ہے. جو ہارے گا وہ الیکشن کو ڈسپیوٹ کرے گا، کیونکہ ہم جمہوریت تو چاہتے ہیں، لیکن جمہوریت کو ہم اس الیکٹرل رولز ریگولیشنز کو بہتر کر کے ہم جمہوریت نہیں چاہتے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کو اصولوں قاعدوں کے مطابق بہتر کریں. نہ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، لیکن جمہوری ادارے اور جمہوری عمل میری مرضی کا نتیجہ نکالیں. اگر تو جمہوریت سے مجھے فائدہ سیاسی طور پر پہنچتا ہے، جمہوریت بہت اچھی ہے. اگر جمہوریت سے میرے حق میں فیصلہ نہیں آتا نا، تو کسی نے کارروائی کر دی ہے. یہ ان کا رول ہے، انہوں نے جتوا دیا ہے، انہوں نے بٹھا دیا ہے، یہ سلیکٹڈ ہیں. دیکھیں نا، یہ چیزیں ہم ہر الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ روایت کب تک قائم رہے گی ڈاکٹر صاحب؟ کسی کو تو آگے بڑھنا ہے. ہماری روایت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ہمارے سیاستدانوں کا سوچ نہیں بدلتا، جب تک ہماری سیاسی پارٹیاں اور سیاسی لیڈرشپ ایک جمہوری کلچر ایڈاپٹ نہیں کرتے. اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے معاشرے میں ٹالرنس نہیں آتی. ٹالرنس صرف سیاست کی ٹالرنس نہیں ہے، سوشل ٹالرنس ہوتی ہے، ایتھنک ٹالرنس ہے، زبان کی ٹالرنس ہے. جب تک جو ہمارا انداز گفتگو ہے سیاست کے اندر. اب دیکھیں نا، دوسرا ایک تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ الیکشن کو کویسچن کرنا، ایک دوسرا رجحان ہمارے یہاں ہے سخت سے سخت بیان دینا. اس میں آپ دیکھ لیجئے مریم شریف کا بیان اور پھر ادھر بلاول صاحب کے بیانات کو اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، فرنٹ کھولے ہوئے ہیں. تو جب تک ہمارے ہاں یہ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے گفتگو ایک شائستہ انداز میں کرنے کا رواج پیدا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں سیاست، ہمارے ہاں جمہوریت اسی طرح چلے گی. اور اصلاحات آپ کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کر لیں. اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب الیکشن ہوگا میں ہاروں گا تو میں مانوں گا نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. خاور، آپ کو کیا لگتا ہے، ری کاؤنٹنگ یا ری پولنگ؟ سرٹنلی یہ پاکستان الیکشن کمیشن کا پیروگیٹو ہے. ان کے سامنے سارے کا سارا مدعا رکھا جائے گا. 4 مئی کو یہ ڈیسیژن ہوگا کہ اب ری پولنگ میں جانا ہے یا ری کاؤنٹنگ میں جانا ہے. چونکہ ہارنے والے کینڈیڈیٹ کے پاس یہ ایک قانونی ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ ری کاؤنٹنگ مانگ سکتا ہے. چونکہ ووٹوں کی جو فرق ہے دونوں امیدواران کے درمیان وہ تھوڑا ہے، لہٰذا میرے خیال میں ری کاؤنٹنگ تو ضرور ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ اگر ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہم ری پولنگ میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، تو میرے خیال میں ری پولنگ زیادہ بہتر رہے گی. اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ ایک تو ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا کم رہا ہے، اور بالکل صحیح بات کی جا رہی ہے کہ ایک حلقے کے صرف اگر 5% ایک بندہ ووٹ لے کے اس کی نمائندگی کا دعویٰ کرے گا تو وہ میرے خیال میں جمہوریت کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا تماچا ہے. اب بات ہم گھما کے لے کے جا رہے ہیں بیچاری پی ٹی آئی کے اوپر. پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. مریم کیا ہی اچھا ہوتا، خاور بیچاری ہے مریم صاحبہ کانگریچولیٹ کر
बेचारी ना कहें। नहीं, रिजल्ट के हिसाब से तो बेचारी रह गई ना, 5वें नंबर पे चले गए। मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ सलमान गनी साहब, थोड़ा सुने, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्या अच्छा होता कल मरियम नवाज़ बिलावल को फ़ोन करती, क्योंकि उनके साथ उनका रब्ता तो बड़ा अच्छा रहा है पिछले 6 महीने के दौरान। बिलावल जब भी लाहौर जाते वो भी रायवंड जाते। हमने देखा जब 27 दिसंबर को मरियम साहबा भी वहाँ पे 2 दिन लाड़काना रह के गई, वो फ़ोन उठाती, फ़ोन करती बिलावल को, मुबारकबाद देती और मुबारकबाद दे के कहती कि आपको मुबारकबाद हो जीत की, और इसके साथ साथ मैं आपको दावत देती हूँ पीपल्स पार्टी को, आप वापस आ जाएं, PDM का हिस्सा बने। क्योंकि देखें अब जो लोग हम दोनों पार्टीज़ के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, लिहाजा हमें इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मिलजुल के एक जो मुज़ाहमती तहरीक है इसको पाया तकमील तक पहुँचाना है। यकीन करें अभी तक PDM के अंदर ऐसी जान जो डल चुकी होती, मौलाना साहब छलांगे लगा रहे होते और मुल्क का जो है बिल्कुल सियासी नक्शा ही बदल गया होता। लेकिन हम देख क्या रहे हैं? हम देख ये रहे हैं कि 2 बड़ी सियासी जमातें जो कि बज़ाहिर हमें जो इकट्ठा नज़र आनी चाहिए थी PTI के ख़िलाफ़, ये जो एक हुकूमत, एक नालायक हुकूमत जिसको वो कहते हैं, उसके ख़िलाफ़, वो एक नशिस्त के लिए इतने मरे जा रहे हैं। वो हमारे शाहिद हकान अब्बासी साहब, वो उनको पता नहीं आजकल क्या हुआ है, शायद कोरोना का असर ज़्यादा हो गया है। वो कभी कहते हैं आओ मेरे साथ कुश्ती कर लो, जो कुश्ती करेगा तो उसको मैं स्ट्रेचर पे डाल के भिजवाऊंगा। कभी नेशनल असम्बली में कहते हैं स्पीकर ने मेरी बात ना सुनी तो मैं अपनी सीट से ही उसके ऊपर जूता मार दूंगा। कल वो जनाब उसका बिलावल का कद नापने की कोशिश कर रहे थे कि जी बिलावल भुट्टो अपने कद के मुताबिक बयान दें, उनका भी इतना कद नहीं है कि वो इस तरह के बयान दें। वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, वो बिल्कुल उनका बयान देना बनता है। अब आज सवाल जो सबसे अहम है, इंतहाई अदब के साथ अयाज साहब के साथ भी, वो अहम ये है कि ये जो 2 जमातें हैं, इस सीट से फ़र्क तो कोई पड़ना को नहीं है। ना नेशनल असम्बली के अंदर इमरान खान की वजारत उज़्मा कहीं जा रही है, ना PTI ये शिकस्त हारने की वजह से कोई बाकी सीटें ख़त्म होने जा रही हैं कराची में, ना पीपल्स पार्टी ये सीट जीत के नेशनल असम्बली के अंदर जो हस्ब इख्तिलाफ की सीट है वजारत जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की, जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास है, वो उनसे छीनी जा रही है। तो ये लड़ किस बात पर रहे हैं? लड़ाई ये है, जो मेरी थोड़ी बहुत अदना सी समझ है, कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सवाए पंजाब के किसी दूसरे सूबे के अंदर मौजूद नहीं है। अब मरियम साहिबा का ये दावा है कि उनका इनकलाबी बयान और उनके वालिद साहब का जो इनकलाबी बयानिया है वो पूरे मुल्क के अंदर उसकी शुनीद है, सुना जा रहा है, और कराची से अगर सीट मिलती है वो जीते हैं तो सर्टनली उनका एक दावा उसको एक बढ़ावत मिलेगी कि देखें हम ही एक वाहिद पार्टी हैं जो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं, जो इस मुल्क के अंदर जो जमहूरी रवायात हम बनाने जा रहे हैं नए तरीके से, उसके अमीन हम ही होंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ज़ाहिर है उनका नया पॉलिटिकल कैरियर है, अब वो पार्टी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की जो चेयरमैनशिप उसके ऊपर पूरी तरह वो बाइख्तियार फैसले भी कर रहे हैं। तो वो जो कल उन्होंने सीट जीती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनकी जो बदन बोली जो इस्तेमाल करते हैं सलमान गनी साहब एक लफ्ज़, उनकी बदन बोली देखने वाली थी। तो उन्होंने सही फरमाया कि हमारी पार्टी ने एक ही तीर के साथ कई शिकार कर लिए, हमने मुल्ला को भी हटा दिया, हमने बल्ले को भी गिरा दिया, हमने शेर का शिकार भी कर लिया, हमने पतंग और डॉल्फिन सबको हमने भगा दिया। तो उनका भी अपना बयानिया है। लिहाजा मेरी नज़र में इसका ये जो नतीजा कल आया है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे मोहतरम जो है मौलाना फजल रहमान साहब को हुआ है। उनकी कुछ ख्वाहिश थी, उनको कुछ था शायद थोड़ा बहुत भरम के जो है पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी, PDM दोबारा बहाल हो जाएगी और PDM जो है कि इनकलाब लेके आ जाएगी। लेकिन अब तो वो गुंजाइश भी खत्म हो गई होगी खबर। मौलाना को अगर कोई आस उम्मीद थी तो यकीनन वो खत्म हो गई होगी, क्योंकि हमें तो ये लग रहा है मुस्तकबिल करीब में ये दोनों पार्टियां मजीद तलखियां बढ़ेंगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में। जाहिर है 2 दिन से जो हम बयानात सुन रहे हैं मरियम, उसे तो यही लगता है कि अब तो ये अब सवाए गालियों के तो और कुछ नहीं दे रहे। इनके बयानात सुने, मरियम के बयान सुने, बिलावल के बयान सुने, उस पर एहसान जो खाकान अब्बासी साहब के, एहसन इकबाल साहब के, उधर सईद गनी साहब के, बाकी जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, एक सीट के ऊपर इस तरह के वो बयानात दे रहे हैं कि एज एफ के जी मुल्क के अंदर इस सीट का अगर नतीजा आगे पीछे हो जाता तो पता नहीं क्या बनना था। बाकी जहाँ तक बात है इंतहाबी इस्लाहात की,
آڈینس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے ان کو بتانا کہ جب سے یہ اسمبلی مارز وجود میں آئی ہے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے صرف 2 اجلاس ہوئے تھے، اس کے بعد یہ ہماری موجودہ اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کی سربراہی میں کہ یہ جو رگڈ اسمبلی ہے، جعلی اسمبلی ہے، ہم نے ان کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا۔ آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر اور موجودہ اسمبلی کے موجودگی میں ہم کسی بھی طرح کے انتخابی جو اصلاحات ہونے جا رہی ہیں، ریفارمز کا ایجنڈا ہے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے میرے خیال میں۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے شہباز شریف صاحب آنے والے دنوں کے اندر کچھ فیصلے کرنے والے ہیں، وہ شاید اس کا حصہ بنیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لائحہ عمل اپناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ان اسمبلیوں کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ اسد عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کو کام نہ کرنے دیا تو وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ کون کام کرنے نہیں دے رہا، یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ویسے تو پاکستان میں سیاستدان روزانہ کوئی نیا بیان دے دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، لیکن اسد عمر نے جو بات کہی ہے انہوں نے ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ ایاز صاحب، کیا اتنا ہی آسان ہے یہ کام کر دینا جتنی آسانی سے اسد عمر نے کہہ دیا؟ اس سے پہلے وزیر اعظم بھی ایسا کہہ چکے ہیں۔ کیا اس وقت حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ عوام کے پاس جا سکے؟ دیکھیے، جو پاکستان کا اس وقت نمبر 1 پرابلم یہ ہے کہ بات کرنے سے نہ آپ وزیر اعظم صاحب کو روک سکتے ہیں، انہوں نے تقریر ہر دوسرے دن ضرور فرمانی ہوتی ہے، اور نہ اسد عمر صاحب کو آپ روک سکتے ہیں۔ اسد عمر صاحب کا یہ انٹرویو آپ ایک ٹی وی جرنلسٹ کے ساتھ انہوں نے دیا ہے، جی، خواہ مخواہ کا جواب، لفاظی سے بھرا ہوا جواب، ادھر ادھر، اور ہاتھ جو ہیں وہ جو ہلا رہے ہیں اس جواب میں، مطلب سلمان غنی صاحب بھی ہلاتے ہیں، لیکن وہ تو پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے شاید بھارت نتیام کی ٹریننگ لی ہوگی۔ سلمان اتنی نفاست سے کرتے ہیں، اور ایسے وہ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا، وہ میسج بھی وہ بھیجا کہ المیہ یہ نہیں ہے کہ اسد عمر صاحب لائق ہیں یا نالائق، المیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں سب سے زیادہ لائق آدمی یہ ہیں۔ ہمیں جو ہمارے جو غیر ملکی پاکستانی ہیں، جو ایکسپیٹس ہیں، 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو گلف کنٹریز میں سعودی عربیہ، UAE، فلانا مزدوری وغیرہ سے ان کی ریمیٹنسز سے پاکستان کی اکانومی سسٹین جو ہے وہ چل رہی ہے۔ جی۔ دوسرے ہمارے وہ انگریزی دان ملکوں کے ایکسپیٹس ہیں۔ یہ جو PTI کا تحفہ ہے، یہ ایکسپیٹس کا تحفہ ہے۔ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ان کے خواب و خیال، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایسا ہوگا، یہ ہوگا، ان کے دورے وہاں پہ انہیں ڈونیشنز کر رہے ہیں، فلانا۔ اب اس کا اینڈ ریزلٹ، وہ جو انگریزی کا لفظ ہے ڈینوما، کیا ہوگا PTI کا، وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ 2 سال ہم نے ان کو بھگتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن جتنی ان کی سطح ہے اس ساری ٹیم کی، وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور میں تو تھوڑا حیران ہوتا ہوں، جو ہم کئی دفعہ، اور خاص طور پہ آپ جو ہیں مریم، وہ جو آپ کی تڑپ نہیں نکلتی کہ جمہوریت کے بارے میں، کہ جمہوریت مستحکم ہو جائے اور یہ ہو جائے۔ بھائی، جس قسم کا پٹوار زدہ اور تھانہ زدہ معاشرہ ہے، اسی قسم کی جمہوریت ہونی ہے نا۔ جیسے معاشرہ ہے اس سے ہماری بہتر جمہوریت ہے۔ پر کون سی یہ جو میں پھر وہ آؤں گا یہ 249 میں اور الیکشن کا، مریم نواز کا، فلانے کا، ڈمکانے کا، مطلب کون سی جمہوریت ہے؟ جو پیپلز، جو عوامی پرابلم ہوتے ہیں، یہ آپ کی ڈیموکریسی بشمول قیادتیں یہ ایڈریس کرتے ہیں۔ کراچی میں سب سے اہم مسئلہ، دا موسٹ امپورٹنٹ پرابلم آج کل ہے وہ جو ملیر علاقے کی جو زمین ہے، 30 سے 34 ہزار ایکڑ، کہنا آسان ہے 30 سے 34 ہزار ایکڑ، وہ سندھ گورنمنٹ نے، جو حکومت میں اب بھی ہے، زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی حکومت، انہوں نے منتقل کر دی، اور وہ پراپرٹی والوں کے، پتہ نہیں کون سے پراپرٹی والے ان کا نام، ان کے ہاتھوں وہ چڑھ گئے، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ایک قسم سے اس چیز کو انلیگل ٹرانسفر جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کو لیگلائز کر دیا کیا، پیسے کے عوض۔ ان پیسوں کا کیا ہوا وہ آپ شہزاد اکبر سے پوچھیں کہ کہاں پہ لنڈن کا فیصلہ ہوا، کہاں سے پیسے آئے، اور اس مد میں وہ ڈال دیے گئے۔ مطلب ہے کہ جو جن کو دینے تھے پیسے ان کے جیب سے کوئی نہیں گئے،
تو یہ یہاں پہ کوئی اس کے اوپر بات کرتا ہے؟ بلاول بھٹو سے کل پرسوں ایک پریس کانفرنس میں جب وہ جمہوریت کے بارے میں آپ سے بھی زیادہ تڑپ دکھا رہے تھے، پوچھا گیا کہ یہ زمین کے بارے میں، انہوں نے نہ پراپرٹی والوں کا نام لیا نہ اس ایشو کو ایڈریس کیا۔ بھائی وہ 34,000 ایکڑ اینسیسٹرل لینڈ، وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ پرانی لینڈ جو ہے آبائی لینڈ لوگوں کی لے لی گئی ہے، وہ جو سندھی میں گوٹ کہتے ہیں گاؤں وغیرہ کو، ان کو بے آباد کر دیا ہے، گارڈز وہاں پہ ہو گئے ہیں، کھڑے کر دیے گئے ہیں دیواریں۔ لیکن آپ کی جمہوریت ساری کی ساری جس کے لیے ہم سب تڑپے جاتے ہیں، ایک لفظ اس مسئلے، اور چلیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ تو ملوث ہے، ان کے ساتھ ایسے ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اس ایشو کے بارے میں ایک لفظ بھی ادا کیا ہے تو ہم پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ تو 249 میں جو بھی رزلٹ ہو، سعید غنی کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ جیت جائے یا پیپلز پارٹی کا آ جائے یا کیا ہوگا، وہ ملیر کے وہ جو 34,000 ایکڑ ہے ان کا کیا بنے گا، ان کا وہاں جو باسی ہیں ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس مسائل پر کوئی بھی بات نہیں کرا، لیکن سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کا بیان دیا اسد عمر صاحب نے، وزیر اعظم بھی ایسی بات کہہ چکے ہیں، اقتدار کمزوری نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان کی؟ دیکھیں مریم، ایک بات ابھی چونکہ خاور نے کی تھی اور شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، جی آپ کی آج ملاقات بھی ہوئی ان سے؟ جی میں ان سے ملا ہوں، میرا خیال یہ تھا ان سے ملاقات میں کہ شاید ان کے لہجے میں کوئی تلخی آ گئی ہوگی 6-7 ماہ کی جو وہ قید کاٹ کے آئے ہیں، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، لیکن میں حیران ہوا کہ وہ تمام تر جو بھی انہوں نے صوبتیں کاٹی ہیں، جو مقدمات ہوئے ہیں، جو اقدامات ہوئے ہیں، وہ ابھی تک اپنے اسی موقف پہ قائم ہیں کہ جس صورتحال کے اندر ملک پھنس گیا ہے نا کہ ہم قومی مفاہمت کیے بغیر آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ اور یہ بات درست ہے کہ وہی پہلے والی سسٹم کے حوالے سے میچورٹی، کہ میں نے تو یہ کراچی کا بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا جی کہ ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ خود الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط اس بات کی اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ کسی کو ٹارگٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں کہ 4-5 ایشوز ایسے ہیں جس پہ ملکی دفاع کی بات کی ہے، قومی سلامتی کی بات کی ہے، گورننس کے عمل کی بات کی ہے، ملکی معیشت کی بات کی ہے، کہ اس پہ سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب جو بات آپ نے اسد عمر صاحب کے بارے میں لیکن اہم فیصلے کرنے والے ہیں شہباز شریف، میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ وہ کچھ سوچ و بچار کر رہے ہیں، کچھ لوگوں سے انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ملک کو جس صورتحال میں حکومت نے پھنسا دیا ہے یہ نہیں نکال سکتے، حکومت کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوزیٹیو رول کوئی پارلیمنٹ کے ذریعے پوزیٹیو رول ادا کیا جائے تاکہ ملک بھی آگے بڑھے اور جمہوری سسٹم بھی آگے بڑھے۔ آج ہی ثابت ہو گئی۔ جہاں تک کہ آپ نے اسد عمر صاحب کی بات کی ہے، دیکھیں بات یہ کہ وہ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک لطیفہ ہے کہ وہ کسی موب میں حوالات دکھاتے ہوئے بھولے کو کہا کہ بھولے ذرا اندر آؤ، تو اس نے کہا میں اتنا بھی بھولا نہیں۔ اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے زمانے کے ایک بڑے پاپولر لیڈر تھے اور انہوں نے انتخابات کا صرف چند ماہ پہلے اعلان کیا تھا، اس وقت انہیں پاکستان کے اندر چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اچھا، اور جب انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا تو 72 گھنٹے کے اندر قومی اتحاد وجود میں آ گیا تھا۔ تو جس صورتحال سے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی حکومت دو چار ہے، تو مجھے تو اسد عمر صاحب کے اس بیان سے لگا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اس صورتحال کے اندر یہ جو رزلٹس ایاز صاحب کل سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد نوشہرہ میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ الیکشن کی طرف نہیں آئیں گے، اور بقول خاور گمن صاحب کے اگلے 2-2.5 سال کے اندر بہت ساری امیدیں ہیں کہ حکومت کوئی اچھا کر دے گی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی قبل از وقت عمران خان صاحب، ہو سکتا ہے کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ ویسے تو کوئی قبل از وقت الیکشن یا مڈ ٹرم الیکشن گناہ نہیں ہوتا ہے جمہوری معاشروں کے اندر، جب حکومتیں دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں کر سکی۔ اس میں جو دلچسپ فکر ہے نا وہ نہیں آپ نے بولا، انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کام نہ کرنے دیا گیا، جناب یہ بات تو وہ جو 1 پیج کی حامل حکومت، پاکستان میں ایسی تو حکومت آئی نہیں، اور 1 پیج کی حامل حکومت سے تو بہت توقعات یہ تھی کہ یہ تو کھل کے کھیلیں گے، یہ ڈیلیور کرتے نظر آئیں گے، یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیں گے، یہ انصاف کے دریا بہتے نظر آئیں گے۔ اگر انہیں بھی کسی نے کام نہیں کرنے دیا گیا تو پھر میرا خیال ایسی حکومت شاید کبھی نہ آئے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ 1 پیج کی عامل حکومت نے جتنا مایوس کیا ہے، ماضی کی حکومتوں نے ایسے نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے عوام کے پاس جانا خوش فہمی یا غلط فہمی تحریک انصاف کی حکومت کے لیے؟ دیکھیے
آئینی طور پر تو وزیر اعظم اسمبلی کو کسی وقت بھی ڈیزالو کر سکتے ہیں، آئین میں یہ پروویژن موجود ہے، لیکن اس قسم کی پروویژن کو اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی پوزیشن اتنی اچھی ہے اور الیکشن جیتنے کے امکانات آپ کے زیادہ ہیں، اسی صورت میں اس رائٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے الیکشن سے آپ چند دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں یا چند مہینے پہلے اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، اس کا ایک ٹیکنیکل سائڈ بھی ہے کہ اگر اسمبلی کو آپ ڈیزالو کر دیں ٹینیور پوری ہونے سے پہلے تب الیکشن کے لیے 90 دن ملتے ہیں، اور اگر ٹینیور مکمل کرے تو الیکشن کے لیے 60 دن ملتے ہیں، جس طرح 2018 میں 60 دن ملے تھے الیکشن کے لیے کیونکہ اس نے ٹرم کمپلیٹ کی تھی۔ اگر اس سے ایک دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی تو پھر 90 دن ملتے الیکشن کے لیے آپ کو۔ تو یہ اس طرح کے فیصلے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی صورتحال اس وقت موجود ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اس قسم کا سوچیں، کیونکہ جو ہم باتیں سنتے ہیں، جو تقریریں سنتے ہیں، جس طرح کل ہی انہوں نے اعلان کیا اس کے لیے گلگت بلتستان کے لیے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ڈسٹرکٹس کے دورے کرتے ہیں اور وہاں اعلان کرتے ہیں 2 بلین 4 بلین 5 بلین کا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا ابھی پلان 2 سال کا ہے، تاکہ وہ چاہیں گے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے کوئی رزلٹ پروڈیوس ہو جائے، تاکہ الیکشن میں ان کی امید جو ہے وہ بن جائے۔ ویسے تو وزیر اعظم کو 5 سال بھی کم لگتے ہیں کیونکہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں 5 سال کم ہے، آپ مینڈیٹ نیا لے لیں۔ دیکھیں 5 سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 سال کے بعد آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، آپ پرفارم اچھا کریں اس کے بعد آپ کو مینڈیٹ مل سکتا ہے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ کس وقت آپ کو اپنا مینڈیٹ رینیو کروانا چاہیے۔ 5 سال کی تو مجبوری ہے کہ کروانا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے بھی اگر فرض کیجئے وزیر اعظم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی یا نہیں چلائی دی جا رہی، چاہے کسی وجہ سے ہو، چاہے وہ اداروں کی وجہ سے ہو، چاہے وہ اپوزیشن کی وجہ سے ہو، تو اس وقت وزیر اعظم یہ توڑ سکتے ہیں اسمبلیاں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے، اچانک اسمبلیاں توڑنے سے ایک اور جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانی ہوتی ہیں، اس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن میں ڈائیلاگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن میں ڈائیلاگ نہ ہوگا تو معاملہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس لیے موجودہ حالات کے اندر سوچ سمجھ کے اچھی طرح اس پہ فکر کر کے اچھی طرح غور کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ومزیکل فیصلہ ہوگا تو جو فیصلہ کرے گا اسی کو نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے خاور، اسد عمر نے جب یہ گفتگو کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وزیر اعظم سے سودے بازی کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وزیر اعظم اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ کون ہے جو وزیر اعظم کو بلیک میل کر رہا ہے، کام نہیں کرنے دے رہا؟ دیکھیں وہ میں ابھی بریک کے دوران میں اور یاسر صاحب وہ پورے کا پورا کلپ سن رہے تھے دوبارہ سے، اس کا جو کانٹیکس ہے، جس کانٹیکس کے اندر وہ انہوں نے اسد عمر نے بیان دیا، وہ ایک 2013 سے 2018 کے درمیان کے پی کا ایک واقعہ بھی بیان کر رہے تھے کہ وہاں پہ بھی ایک گروپ جو پارٹی کے اندر ہے انہوں نے کچھ بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسا موقع آیا اگر کسی نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، فرض کریں یہ جہانگیر خان ترین کا جو ایک گروپ ہے ہم خیال کو، ایسا نہیں ہوگا کہ جی ان کے ڈر سے کہ جی آپ کی چونکہ یہ آپ کی جو پارلیمان کے اندر اکثریت کم ہو جائے گی اس لیے آپ کو حکومت کے لیے آپ ڈر جائیں گے، حکومت بچانے کے لیے تو ایسا کام کریں، تو اس تناظر میں تھا۔ باقی ان کے پاس میرے خیال میں فیصلے کرنے سے انہوں نے کوئی نہیں روک رہا، جو بھی اچھے برے فیصلے کرنے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کا جو خمیازہ اور جو فروٹس ہیں ان کی پارٹی یا باقی ملک سارے کا سارا بھگت رہا ہے یا انجوائے کر رہا ہے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس وقت ان کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ آ جاتا ہے جس کی طرف جس کو ہم اصل میں نا گڑمڑ کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ ابھی کوئی بھی سیاسی جماعت، ابھی دیکھیں مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 5 سال پورا کریں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت ملک کے اندر کہ چلے جو سسٹم چلے تو اس میں بہتر یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے 5 سال پورے کریں اور پھر سرٹنلی اسی ان کی جو پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر ان کا احتساب ہو جائے۔ آج کی تاریخ میں ان کو کسی بھی طریقے سے اگر نکال دیں گے، سڑکوں کے اوپر بھجوا دیں گے، میرے خیال میں اس سے زیادہ تو ان کے ساتھ اچھائی ہو نہیں سکتی۔ وہ پھر کہیں گے دیکھا میں تو جو مشکل فیصلے تھے وہ میں نے کر لیے، اب تو آسان فیصلے کرنے کا ٹائم تھا، اب جو ہے میرے جو میں نے فیصلے کیے ہوئے تھے اس کے جو فروٹس ہیں، جو پھل ملنے تھے لوگوں کو،
وہ وقت انہوں نے آنے دیا. تو میرے خیال میں اچھا یہ بھی مریم کی طرف سے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اچھی وہ ایک لایا عمل ہے. باقی یہ جو شہباز شریف والی سٹوری ہے وہ تو سلمان غنی صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے آج ہی کنفرم کر دیا کہ وہ پارٹی کا جو ایک لایا عمل ہے میرے خیال میں تھوڑا سا تبدیل آنے والے دنوں کے اندر ہوگا, اور وہ یہی ہے کہ اب ساری پارٹیز کو 2023 کے انتخابات کی طرف جانا ہے. اس کے لیے کچھ جو بھی خاور اس بات کی بھی تصدیق کر دیں کہ ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں حکومت کی جو مذاکرات کی پیشکش ہے اس پر نون لیگ آگے بڑھے گی. یا سب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں شاید, یا سب کچھ میں ایک چیز کہنا چاہتا تھا, وہ سلمان صاحب نے پوری اس پہ اظہار نہیں کیا. جو وہ محترم شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے ذکر شروع کیا تو گمان ایسا ہو رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اگر اولیائی کے مقام پہ پہنچے نہیں ہیں تو بالکل عنقریب پہنچنے والے. اس پہ سلمان صاحب کچھ فرما دیں گے اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے سلمان صاحب, اس پر آپ ضرور کچھ فرمائے گا, لیکن ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد یہ خبر نکلوائیں گے خاور سے یا سلمان صاحب آپ سے کہ مذاکرات کی جو پیشکش کی ہے حکومت نے اس پر نون لیگ کا لاہ عمل کیا ہوگا, کیونکہ مریم کا لہجہ بہت تلخ ہے. اب بھی اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خاور ہمیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کچھ اہم فیصلے کرنے والے ہیں. سلمان صاحب آپ کی چونکہ آج ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے, آپ کو لگتا ہے کوئی طرز سیاست بدلنے والا ہے, کوئی اہم فیصلے کرنے والے ہیں شہباز شریف؟ دیکھیں مریم, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میرا خیال تھا کہ ان کے لہجے میں تلخی ہوگی, اور جب وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے آئے ہیں تو وہ رد عمل کی سیاست کریں گے, لیکن ایسا میں نے قطعاً محسوس نہیں کیا. وہ یہی سمجھتے ہیں, اور یہ جو میں نے بات کی ہے کہ انتخابی اصلاحات پہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے پیشکش کی ہے تو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ معیشت کے حوالے سے گورنمنٹ سے مذاکرات کی پیشکش کی تھی کہ ہم آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. گورنمنٹ نے اس پہ کیا رد عمل دیا تھا وہ ظاہر ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یہی جو پیشکش ہے سنجیدہ پیشکش وہ بتانا چاہتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے فلور سے کریں گے. اور شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, یاز امیر صاحب کے وہ کپتان رہے ہیں, یہ ان کے ساتھ ایڈوائزر, یہ بھی انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, یہ خوش بھی ہوتے ہیں ان کے ذکر پہ. تو لہٰذا میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب آنے والے وقت کے اندر پازیٹیو سیاست ہی کریں گے, چونکہ وہ آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں, اور آگے بڑا اس طرح نہیں جا سکتا ہے جس طرح موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑھنے کی کوشش کی. اچھا مریم, ایک تو اب اس پروگرام سے ہٹ کے, ہمارے سبجیکٹ سے ہٹ کے, وہ 8 یہ جو ہیں اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایگزامز کا معاملہ ہے. وہ فزیکل ایگزام میرے خیال میں بھی چل رہا ہے. وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایجوکیشن منسٹر سے کہ اس پہ کوئی نظر ثانی کریں. وہ میرے خیال اس پہ کوئی میٹنگ بھی ہے. باقی اوور ٹو ایاز صاحب, وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. تو مجھے وہ کر کے وہاں سیدھا پہنچ گئیں, پر میں تو ابھی تک ان الفاظ کے سحر سے نکل نہیں سکا جو سلمان صاحب نے وہ بیان کیا تھا. اور وہ کیا سیف الدین سیف کا شعر ہے, وہ جان پرسوز پتہ نہیں حسن دل نواز میرے کارواں. وہ میرا خیال تھا شاید آپ کہنے لگے کہ ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے, چلو جی اچھا ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. لیکن واہ واہ کیا یا صاحب نے آپ کی بات پہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.